अस्सलाम वालेकुम। जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब लोग जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह हदीम कि आप बिल्कुल ठीक हैं। और अल्लाह ताला जो है, हमने ये सीरीज स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम अगले मरहले में एंटर हो गए। कब से सोच रहे थे कब शुरू होगी कब शुरू होगी, और अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई है। और अब होपफुली कुछ डेज में जो है हम बिल्कुल खत्म कर रहे होंगे ये सीरीज। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ग्रुप में भेज दूँ? बहुत वेट किया आपका। हाय मैंने भी बहुत वेट किया अपना क्योंकि आप लोगों का या अपना, या फिर ये कि इतनी एक हेक्टिक रूटीन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने जो है वो तौफीक दिया है और हम कर रहे हैं। वरना एक मोमेंट आया था कि मैं सोच रही थी कि स्किप कर देते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा टाइम अल्लाह ताला के लिए निकालना चाहिए, सारा निकालना चाहिए। लेकिन चले, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सारा निकालें। अच्छा, मैं ग्रुप में जरा फेसबुक पे शेयर कर दूं, फिर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। शमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? ओके सना, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक क्वेश्चन भी सुना दिया, जो कि क्वेश्चन नहीं है, असल में बात है। थैंक यू सो मच। और अगर जब हमने अल्लाह ताला से, अच्छा बल्कि मैं ऑन कर लूं कैमरा, मैं ये लिंक भेज दूं ताकि सब लोग इस क्वेश्चन को सुन लें, इस बात को सुन लें जो सना ने की है, और सब लोग जो है वो अपनी जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको दूर कर लें। वालेकुम अस्सलाम आयशा, वालेकुम अस्सलाम अफसाना, कैसे हैं आप लोग? जिस दिन मैंने लाइव करना होता है ना, उस दिन कोई ना कोई मेरे फोन में प्रॉब्लम होता ही है। एनीवेज, अच्छा ये मैंने लिंक शेयर कर दिया। अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू फर्स्ट डे। किस चीज का? अब हम अपना एटीट्यूड सेट करने वाले हैं। हमने बात की थी कि ये जो दुआ सीरीज है, ये नहीं है कि जैसा आप लोग पूछते हैं, आप लोग एक अपने से अंदाजे लगा रहे हैं कि हम लोग शायद आप लोगों को कोई वजीफे देंगे, क्योंकि जो लोग हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन करें उनके माइंड में यही है कि शायद हम कोई आपको वजीफे देंगे या आप लोगों की प्रॉब्लम सुन के आपको कुछ बताएंगे। आप लोग साथ रहें, आप लोगों को हमसे या किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही उसके सॉल्यूशंस और उसकी दुआएं जो है वो सेट कर लेंगे इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद जो है, जो एटीट्यूड सेट करने की मैं बात कर रही हूँ, उस पर जाने से पहले ये सना ने एक बात की है, तो बहुत अच्छी बात की है, मैं इसको टच कर लूं। सना ने कहा है कि मतलब उनका कहने का अगर मैं सही समझी हूँ तो उनका मतलब ये है कि हम जो बार बार नबियों की दुआओं की बात कर रहे हैं, तो नबियों में और हमें तो फर्क है। वो तो नबी थे अल्लाह ताला के, और उनकी दुआएं जिसमें से मकबूल हुई हैं, लाजमी तो नहीं है हमारी हो। तो आप लोग जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आप अल्लाह ताला से एक दुआ करते हैं, आप कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, चला हमें सीधे रास्ते पे, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पे जिन पे तूने अपना इनाम किया। और फिर अगली दुआ हम मांगते हैं कि ना कि उन लोगों के रास्ते पे जिन पे तेरा गजब है या जो लोग गुमराह हैं। हम अल्लाह ताला से किन लोगों के रास्ते पे चलने की दुआ कर रहे हैं? उन लोगों के रास्ते पे जिन पे तेरा इनाम है, यानी अल्लाह ताला का इनाम है। और फिर जब हम सूरह बकरा शुरू करते हैं, तो सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। हमने सूरह फातिहा में अल्लाह ताला से कहा हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पे तेरा इनाम है, हिदायत याफ्ता लोगों के रास्ते पे चला। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में हमें जवाब दिया, ये जो तुम्हारे हाथ में किताब है, ये हिदायत है, ये है वो किताब और ये वो तरीके हैं हिदायत याफ्ता लोगों के, जो अल्लाह ताला पूरे कुरान में बताते हैं। स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो कुरान है पूरा, ये हमारी इस दुआ का जवाब है जो हमने सूरह फातिहा में मांगी है कि हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पे तेरा इनाम है, ना कि उन लोगों के रास्ते पे जो गुमराह है वो गजब है। और स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला हमें अंबिया के वाकयात बता रहे हैं कि ये वो रास्ता है हिदायत याफ्ता लोगों का रास्ता, ये वो रास्ता है जो तुमने फॉलो करना है। और फिर अल्लाह ताला हमें जो है वो फिरौन और उन लोगों के बताते हैं जो गुमराह थे या जिन पे अल्लाह ताला का गजब है, ताकि हम सीख लें
یہودیوں نے کیا کیا, عیسائیوں نے کیا کیا, تاکہ اس کو ہم اپنی زندگی میں اس سے دور رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود وہ راستہ دکھایا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, سرا نے یہ بات کہی تو اٹس کائنڈ آف کہ ہم سب کا ایک بہت کوشچن ہوتا ہے, وہ تو انبیاء تھے, ان کی دعا قبول ہو گئی تھی. کیا انبیاء ہماری رہنمائی کے لیے نہیں آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو انسانوں کے بجائے فرشتوں کو انبیاء بنا کر بھیج دیتے, بھیج سکتے تھے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تاکہ ہم انسان کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. اب اور ایک اتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آج ہم کہتے ہیں وہ تو انبیاء تھے, وہ تو ہمارے جیسے نہیں تھے, اور ان کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہو سکتی ہیں, ہماری نہیں ہو سکتی. اور دوسری طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے کفار کو دعوت دیتے تھے تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو, تم کیسے نبی ہو سکتے ہو, تم تو ہمارے جیسے ہو, کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے؟ یا پھر اتنے بڑے بڑے اتنے امیر لوگ تھے, کیا تمہیں چنا اللہ تعالیٰ نے؟ تو سبحان اللہ, کتنی کتنی ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے انہیں فالو نہیں کرتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو, اور ہم لوگ اس لیے فالو نہیں کرتے, ہم لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو ہم سے کوئی بہت انسان, وہ الگ تھے, اس وجہ سے ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے. تو بات ہے ایٹیٹیوڈ کی, جس نے بیچ میں اگر مگر نکالنا ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں. لیکن ہمیں پتا ہے اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں سٹوریز بتا رہے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے راستے پہ چلیں؟ اس لیے کیونکہ ہم چل سکتے ہیں, ہم کوشش کریں گے تو ہم اس راستے پہ چل سکتے ہیں. یہی ایٹیٹیوڈ ہم نے سیٹ کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بہت عجیب سا نالج دے دیا ہوا ہے, جبکہ جب قرآن پڑھتے ہیں قرآن اس سے بالکل اپوزٹ بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے رسول کی اطاعت کرو, پیروی کرو, ان کو فالو کرو. اللہ تعالیٰ کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا اور دوسرے انسانوں کو فالو کرنا ایک جیسا نہیں ہے. بلکہ آج صبح لائبہ دورہ قرآن میں ایک ایگزامپل تھی, مجھے بہت اچھی لگی. ہم لوگ فالو کیسے کرتے ہیں, جیسا انسٹاگرام پہ فالو کیا بس, اب اس کی ہم کبھی کھول کے نہیں دیکھتے, کوئی پوسٹ سامنے آ گئی تو آ گئی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا یوں فالو کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں جو انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہم گزارنے کی کوشش کریں. تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے مائنڈ میں یہ ہے نا کہ وہ تو نبی تھے اس وجہ سے ان کی دعائیں قبول ہوگی, تو اپنے مائنڈ سے نکال دیں, کیونکہ وہی راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا. انفیکٹ چلیں, میری بات تو اتنی اہمیت نہیں رکھتی, اللہ تعالیٰ کی بات تو اہمیت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ جب سورہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یونس کو نجات دی, اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. یعنی کہ نجات دیں گے, کیونکہ یہ وہ پریزنٹ ٹینس ہے, دیتے ہیں, دیں گے. یعنی کہ جس میں یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات دی, انہوں نے دعا کی, تو جب مومن مجھے پکاریں گے ان کو بھی میں یوں ہی نجات دیتا ہوں. تو یہ آپ کے کوشچن کا ہوپ فلی آنسر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری بھی دعائیں سنتے ہیں. اب چلتے ہیں اپنے آج کے حلقہ میں. بالکل ایگزیکٹلی لائبہ, کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے, نبیوں کے بھی وہی اللہ مطلب رب ہے, اور ہمارے بھی جو ہے ہمارا بھی وہی رب ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ, اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء مجھے پکاریں گے تو میں ان کی پکار کا جواب دوں گا, اور کوئی پکارے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا مسلمان یا کوئی مومن مجھے پکارے تو میں پکار کا جواب دوں گا. سب کے لیے کہا, وہ مومن ہے, وہ نیک اعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کی پکار کا جواب دیتے ہیں. افسانہ, ان کی آزمائشیں زیادہ تھی, ان کا ایمان زیادہ تھا. ہمارے لیے جو آزمائشیں ہمارے لیے بھی تو زیادہ ہے. ہم پہ جب وہ آزمائش آتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں میں مر جاؤں گی, میرے لیے بہت مشکل ہے یہ. تو جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دی ہے. چلیں خیر, کوشچن پھر کبھی, ابھی جو ہے ہم اپنے سیشن پہ چلتے ہیں. تو ہم جو ہے الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جان لیا ہے, اب ہم اپنا ایٹیٹیوڈ سیٹ کرنے لگے ہیں. تو آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ ایٹیٹیوڈ سیٹ کرنے پہ ہی ہے, اور وہ ہے انشاءاللہ آپ لوگوں نے سب نے ساتھ اب ایکٹیو رہنا ہے, بیکاز ہم کچھ افرمیشنز کریں گے اور آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رسپونڈ کرنا ہے. سب سے پہلے فرسٹ ڈے میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ بی گریٹفل, اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو جائے. اب کوشچن آئے گا اللہ تعالیٰ کے شکر گزار, اب اس سے کیا کریں, مطلب کہ جس طرح کچھ لوگ بہت جو ہے جلدی کر رہے ہیں کہ کب ہم دعائیں ڈیزائن کریں گے. اسٹیپ بائی اسٹیپ, پہلا کیا شکر گزار ہو جائے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ پرومس کرتے ہیں, اب جب ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ یقین رکھتے ہیں, تو جو اس کتاب میں ہے اس پہ بھی تو یقین کریں. اللہ تعالیٰ جب پرومس کرتے ہیں تو وہ کسی ایک عام انسان کا پرومس نہیں ہوتا.
ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح میری دوست نے پرومس کیا یا جس طرح میں پرومس کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پرومس بھی ویسے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں زیادہ دوں گا, تو ہمیں لگتا ہے یہ ہم اپنے سے اللہ تعالیٰ کو کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ سے, جبکہ وہ بہت بڑی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں تو میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا, تو یہ ایک عام انسان کی بات نہیں ہے, یہ آپ کی اور میری بات نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اور اٹ مینس کہ آپ شکر ادا کریں گے تو یہ طے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا کریں گے. اب یہاں پہ جو ہے شکر کس چیز کے لیے کریں, کوئی بہت بڑی چیز ملے تب شکر کریں یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی شکر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ہر روز صبح اٹھتے ہیں, کہ یہ بہت بڑی نعمت نہیں ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ دوبارہ آپ کے جسم میں آ جاتی ہے, تو اس بات پہ شکر ادا کریں. آپ کو کوئی ذرا سا چھوٹا سا بھی فائدہ ملے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. مثال کے طور پر آپ اٹھے, آپ نے پڑھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی کہ آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. نماز آپ نے پڑھی, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی. آپ لوگ اپنی لائف میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ صرف پڑھ کے یوں نہیں کہ پڑھ کے بس یقین کر لیا, عمل کر کے دیکھا کریں. فار ایگزامپل جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا, تو کر کے دیکھیں کہ کیا میں شکر ادا کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ دیں گے. اور اس کی اگزامپل جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی ہے, کہ کیا کر کے دیکھنا, یہ تو نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ٹیسٹ کریں, نہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو ٹیسٹ نہیں کر رہے, ہم اپنا ایمان بڑھانا چاہ رہے ہیں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مردہ کو کس طرح زندہ کریں گے, مرے ہوئے کسی چیز کو کس طرح زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقین, میں اپنا یقین پختہ کرنا چاہتا ہوں. اپنی آنکھوں سے, ظاہر آنکھوں سے جب دیکھتے ہیں تو ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جب آپ قرآن میں سنیں کہ شکر ادا کرو تاکہ میں تمہیں زیادہ دوں گا, تو کر کے دیکھیں. اور پھر ایک مزے کی بات ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں شکر کا حکم دے ہے, اور ہم نے دیکھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے کہ اپنا یقین پختہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک بات کہی. اللہ تعالیٰ جب شکر کا حکم دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نہ شکری کی ساتھ بات نہیں کرتے. ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا شکر ادا کرو اگر تم مومن ہو, اور اگر تم میری ناشکری نہیں کرو گے تو یہ ہوگا. نہیں, اللہ تعالیٰ کہیں نہ شکر کے ساتھ نہ شکری نہیں کہتے, بلکہ کہتے ہیں اور اگر تم کفر کرو گے, یعنی کہ ہمارا شکر نہ کرنا, اللہ تعالیٰ اس بات کو مینشن بھی نہیں کر رہے, بلکہ اس کی جگہ مینشن کر رہے کفر, کہ اگر تم میرا شکر ادا نہیں کر رہے تو تم میرا کفر کر رہے ہو. پھر اس کے بعد اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر کرنا ہے, ایک جو بلیور ہوتا ہے, ایک جو مومن ہوتا ہے, اس کی 2 ہی سٹیٹس ہوتی ہیں, شکر کی اور صبر کی. یا تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یا پھر وہ صبر کر رہا ہوتا ہے. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی جو کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور جلد بازی کیا ہے کہ کوئی کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو ہم نے شکر کرنا ہے اور صبر کرنا ہے, ان چیزوں کو اپنے اندر انٹرنلائز کرنا ہے. تو لکھیں پھر کامنٹس میں لکھیں آپ لوگ کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ آپ شکر ادا کرتے ہیں. یہ افرمیشنز ہیں جو ہم کرتے رہیں گے, تاکہ جب ہم اپنے ہاتھوں سے ٹائپ کریں گے, جب آپ اپنے پاس کہیں لکھ کر رکھ لیں گے, تو یہ ہمیشہ آپ کے مائنڈ میں رہے گا. تو پلیز آپ لوگ کامنٹس میں کریں کہ میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں. میں ویٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ لکھیں. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حکم دے رہے ہیں. اب ایک بہت خوبصورت آیت ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جو ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. یہاں پہ اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا شکر تم. اب یہ جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس پاسٹ میں ہے, یعنی ماضی میں یہ ایک جملہ ہے. اگر یہ حال میں ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے شکر کرو اور شکر کرتے رہو, یعنی ابھی بھی کرتے ہو اور فیوچر میں بھی کرتے رہو گے. لیکن یہاں پہ ماضی میں ہے. جب عربک کا ایک رول ہے کہ جب ماضی میں کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے, اس کا مطلب وہ ایک بار ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایک بار شکر کرو, ایک بار میرا شکر کرو. اور جو اگلا سینٹینس ہے کہ میں تم سب کو زیادہ دوں گا, وہ حال میں ہے. جب حال میں, عربی میں کوئی جملہ جب حال میں ہوتا ہے, اس کا مطلب کہ ابھی بھی, یعنی پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی, اس میں دونوں ہی آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایک بار میرا شکر ادا کرو, میں تمہیں ابھی بھی حال میں بھی دوں گا اور فیوچر میں بھی دیتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم میرا شکر ہر وقت ادا کرتے رہو. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار کے شکر کی بات کر رہے ہیں
اور اپنا دینا اللہ تعالیٰ کا مسلسل ہے، ابھی بھی دیں گے اور آگے بھی دیتے رہیں گے. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چھوٹی سی ایفرٹ مانگتے ہیں اور اس کا ریوارڈ ہمیں اتنا زیادہ دے دیتے ہیں. تو شکر کو ہم نے انٹرنلائز کر لینا ہے اپنے اندر، شکر ادا کرتے رہنا ہے. اور پھر جس طرح میں نے بات کی کہ دوسری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اور جو مطلب کہ کفر کریں گے ان کے لیے میرا عذاب شدید ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو میری ناشکری کرے گا، ناشکری کو اللہ تعالیٰ نے مینشن ہی نہیں کیا، ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مینشن ہی نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ کفر کو مینشن کیا کہ جو لوگ کفر کریں گے پھر ان کے لیے جو ہے میرا عذاب جو ہے وہ شدید ہے. اب اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کہ ہم کس طرح دوسروں کی جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں یا کس طرح ہم کسی کو سرو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ بھی تو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو ہے ان سے اچھا معاملہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیملی فرینڈس یہ سب عطا کیے ہیں. تو آپ اگر کوئی آپ ڈھونڈیں کہ آپ کی کسی کو ہیلپ کا مطلب یہ نہیں آپ کسی کی بہت بڑی ہیلپ کریں اس کی زندگی بدل دیں، نہیں، چھوٹی سی ہیلپ، کسی کو ہوم ورک میں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کسی کو ٹیسٹ میں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، گھر کے کاموں میں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ کرتے رہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندوں کا مطلب کہ شکر ادا نہیں کرتا، شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نہیں کر سکتا. تو جب ہم بندوں کا، جب آپ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے تو آپ جو ہے وہ اس کو تھینکس کہہ دیں، اس کی اس بات کو جو ہے وہ اپریشیٹ کر دیں، اور پھر الٹیمیٹلی آپ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک بات آ گئی کہ آپ کی کتنی دعائیں ہیں، ہماری کتنی، آپ لوگ یہاں پہ اس لیے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی یا ہو رہی ہیں لیکن میری فلاں پرٹیکولر دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی. تو ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ جب آپ کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں. وہ فیلنگ آپ لوگ ذرا کامنٹس میں لکھیں. جب میں آپ لوگوں سے لکھوا رہی ہوں اٹ ہیز اے پرپز، کوئی کچھ ہم افرمیشنز کریں، کچھ ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں، کچھ ہم چیزیں جو ہے اپنے دل سے نکال کر رکھ رہے ہیں، اور جب ہم رکھیں گے اور پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم ان کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیں. تو اللہ تعالیٰ جب ہماری دعا قبول نہیں کرتے تو ہم جو ہے وہ ناشکرے ہو جاتے ہیں، ہم فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا کرتے ہیں تو ہم شکر نہیں کرتے، ہم انہیں نعمتیں کنسیڈر ہی نہیں کرتے. ہم نے ابھی اللہ تعالیٰ کو جانا تو اتنی بار لائبہ نے مینشن کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، آنکھیں دی ہیں، ہم نے سے مانگا تو نہیں تھا. اب اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ہو جس کی آنکھیں نہ ہو تو کیا کریں گے؟ پھر ہم سوچیں گے آنکھیں کتنی نعمت ہے نا، کتنی بڑی نعمت ہے. لاسٹ ٹائم رمضان میں میری ماما کا ایک بازو جو ہے جب موو نہیں کر رہا تھا، اینڈ آئی واز تھنکنگ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنے بازو وغیرہ، اپنے ہاتھ وغیرہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور الحمدللہ اب جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن تب یہ جو ہمارے اوپر کوئی مسائل آتے ہیں، پرابلمس آتے ہیں، یہ ہمیں کچھ ریئلائز کرواتے ہیں. ہم نے مومن جو ہوتا ہے نا، وہ جب مصیبت میں ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں مجھے اس مصیبت میں کیوں رکھا گیا، میں نے اس سے ویسے ہی نہیں نکلنا جیسے میں پہلے تھا، اس سے کچھ سیکھ کے نکلنا ہے میں نے. تو آپ لوگوں کے اوپر جب پرابلمس آئیں تو آپ نے، اور آپ لوگوں نے خود اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا کہ جب کوئی پرابلم آئی آپ لوگ پہلے جیسے نہیں رہے، آپ لوگ بہت بدل گئے. کچھ ہوئے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے کرتے دور ہو گئے ہوں گے، کچھ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے ہوں گے، یا دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے ہوں گے. تو دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے بات کر سکتے ہیں. کون سا دنیا کا ایسا بادشاہ ہے جو کہتے ہیں مجھے جب مرضی تم بلاؤ؟ کوئی بھی نہیں کہتا. اور اگر کوئی آپ کے اوپر جو ہے ایک احسان کر بھی دے تو وہ ساری زندگی آپ کو گنواتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرا ایک بار شکر ادا کرو، میں تمہیں اب بھی دوں گا اور میں تمہیں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ دیتا رہوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے. شکر کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. یہ شیطان ہے جو ہمیں انگریٹفل کر دیتا ہے. شیطان کا پرومس ہے کہ میں ان کو آپ کے راستے سے ہٹاؤں گا، میں ان کو شکر گزار نہیں رہنے دوں گا، میں ان کو انگریٹفل کر دوں گا. تو ہم نے شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا، وہ تو ہمارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، ہم نے انبیاء کے راستے پہ چلنا ہے. ڈیلی دعا کرتے ہیں، ڈیلی نماز کو پڑھتے ہیں نا، نماز میں کتنی ہم رکعت پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہے. جب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جن لوگوں پہ میرا انعام ہے وہ میرے شکر گزار بنتے ہیں. تو ہم نے وہی شکر گزار بن جانا ہے. جب ہم ان کی طرح یا کوشش بھی کریں گے کہ ان کی طرح اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو جائے
تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے؟ تو یہ ہمارا کوشچن ہے نا کہ وہ انبیاء تھے، تو یہ بھی تو دیکھیں ان میں ٹریٹس کیا تھی، ان میں کریکٹرسٹکس کیا تھی، وہ شکر گزار تھے. تو جب وہ شکر گزار تھے، ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں ان کی طرح افیکٹو ہو جائیں، تو ہم بھی شکر گزار ہو جائیں. پھر اس کے بعد جس طرح آپ لوگ اکثر کوشچن کرتے ہیں نا کہ کتنی بار پڑھیں، کتنی بار پڑھیں، یہ وظیفہ ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام کتنی بار پڑھیں، کوئی دعا بتائے کتنی بار پڑھیں. ہمارا پہلا کوشچن ہوتا ہے کتنی بار پڑھیں. کیا انبیاء، کیا جو حضرت یونس علیہ السلام تھے، انہوں نے مچھلی کی بھیڑ میں بیٹھ کے تسبیح کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ کیا وہ اس کی تسبیح کرتے رہتے 100 بار پڑھوں، 1000 بار پڑھوں؟ ایک بار پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار کہا کہ اللہ مجھے کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار کہا اللہ مجھے کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. یہ آپ کا شکر اور آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ آپ کی دعائیں افیکٹو ہو جاتی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنے عاجز ہو جاتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے اگر یہاں سے نہیں ملا تو کہیں سے نہیں ملے گا. مجھے یہاں وہاں ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم جو اکثر میں لوگوں کی پوسٹ دیکھتی ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ کسی کو میں نے اتنے پیسے دیے دعا کے لیے، اور کہ اس نے کہا کچھ مطلب عمل وغیرہ کے لیے کہ میں تمہارا کام کر دوں گا، اور پیسے لینے کے بعد اس نے مجھے بلاک کر دیا. جب آپ کا اپنا ایٹیٹیوڈ سیٹ ہوگا تو آپ کو یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ایک بار اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے. تو ہم نے جو ہے انبیاء سے صرف یہ نہیں سوچنا وہ انبیاء تھے ہم تو ان کے لیول تک پہنچ نہیں سکتے. آپ نے کوشش کرنی ہے صرف، اور پھر اس کے بعد ان کے اندر جو خوبیاں تھی وہ خوبیاں آپ نے اپنے اندر لے آنی ہے. تو انبیاء شکر گزار تھے، ہم نے شکر گزار ہو جانا ہے تاکہ ہماری دعائیں بھی ان کی طرح افیکٹو ہو جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک بار پکاریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعائیں قبول کر لیں. اوکے دین نیکسٹ ہم ایک بات کرتے ہیں قسمت کی، تقدیر کی. ہم لوگ کہتے ہیں قسمت میں نہیں تھا، کوئی دعا ہم بہت مانگتے ہیں اور کوئی دوسرا کہہ دیتے ہیں یار ہو سکتا ہے تمہارے لیے یہ اچھا نہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر نہ ہو تو تم یہ نہ مانگو. یوں ہم ایک دوسرے کو ایسے مشورے بول دیتے ہیں یا خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ میری قسمت میں ہی نہیں تھا. قسمت کو سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا. ایک ہوتی ہے وہ چیزیں جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، آئی تھنک بار نے اس کو ٹچ بھی کیا تھا اپنے سیشنز میں. ایک وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کس فیملی میں پیدا ہوئے، آپ کس مذہب میں فار ایگزامپل پیدا ہوئے، بچپن میں وہ چیزیں جب آپ پیدا ہوئے اس وقت تھی نا، وہ آپ کے کنٹرول سے باہر تھی. لیکن اس کے بعد وہ چیزیں جن کو آپ اپنے ایکشن سے ٹھیک کر سکتے ہیں وہ آپ کی قسمت نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی غریب پیدا ہوا، اب وہ بڑا ہو کر کوئی اسکل سیکھ کے کوئی ایجوکیشن حاصل کر کے اس چیز کو بدل سکتا ہے، تو یہ اس کی قسمت نہیں ہے کہ وہ ہر وقت بیٹھا اپنے گھر میں یہ روتا ہے میں غریب پیدا ہوا، غریب پیدا ہوا. اگر وہ کوشش کر رہا ہے تو obviously اللہ تعالیٰ اس کی کوشش رائگاں نہیں جانے دیں گے. تو آپ اس بات نکل آئیں کہ کوئی اگر کہے نا کہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر نہ ہو، ہاؤ ڈز دیٹ پرسن نو کہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے؟ آپ کو یا مجھے کیسے پتا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے؟ کیا ہمیں غیب کا علم ہے کہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. تو اپنی دعاؤں کو اس وجہ سے فل اسٹاپ مت لگائیں کہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، یا کسی دوسرے کو مشورہ نہ دیں ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر نہ. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، ہم بلکہ ریلائی کریں گے پازیٹیولی کہ انشاءاللہ اللہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عطا کر دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ میرے لیے وہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں آپ کو اور مجھے کیسے پتا ہے؟ یہ اتنی ایک نارمل سی بات ہے. آپ کو اور مجھے کیا پتا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی صرف جاننا اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے اتنا مشکل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو صرف ذرا سا ہی جان سکتے ہیں. ہم جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم دیکھ رہے تھے، صفات دیکھ رہے تھے، تو کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو سب جان لیا؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جان لیں تو سب کچھ جان لیا؟ نہیں جانا. ہم نے صرف وہ جانا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کا بھی ذرا سا حصہ جانا. تو یہ کہنا چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ نہیں چاہتے، اللہ یا دوسروں کو کہنا چھوڑ دیں ہو سکتا ہے اللہ تمہارے لیے یہ نہ چاہتا ہو سکتا ہے اللہ تمہارے لیے کچھ اور چاہتا ہو. آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم جو دعا مانگتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا کوشچن ہوتا ہے ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا،
اٹس امپاسبل فار یو ناٹ فار اللہ. آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ کمپیئر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا اور ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہمارے لیے ناممکن ہے. ہاں ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے لگ رہا ہے کہ یار نہیں کوئی سبب نظر نہیں آ رہا تو یہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں کہتے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ کیا تم نہیں جانتے اللہ ہر شے پہ قادر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان اور زمین کی بادشاہی میری ہے، جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہو، مجھے بتائیں اگر آپ کا گھر ہے اور وہ سارے گھر میں ہر چیز آپ کی ہے، کوئی آپ کو آ کر کہے تو مجھے فلاں چیز دے دیں، گھر کا مالک کون ہے؟ آپ ہے. آپ چاہیں گے اٹھا کر دے دیں گی. تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے بادشاہ. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں کہتے ہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ سب اسی کے فرما بردار ہے. یعنی آسمان زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے. تو جو اتنا بڑا بادشاہ ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی چیز مانگیں اور اس کے لیے ممکن نہ ہو؟ سب اس کے فرما بردار ہے. وہ جس کو جیسے چلاتا ہے وہ ویسے چلتا ہے. تو یہ اپنے دل سے یہ ڈاؤٹ بھی نکال دے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے دینا نہیں چاہتے، یا ٹھیک ہے لیکن ہوگا کیسے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ کا کام نہیں ہے سوچنا ہاں کیسے ہوگا. آپ کا کام ہے واٹ. تو مجھے کیا چاہیے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے. اور آپ اللہ تعالیٰ جو قادر ہے، وہ خود کہتے ہیں. ایک تو ہونا کہ ہم خود سے کہہ رہے ہو تو وہ الگ بات ہے. اگر ایک ذات خود کہہ رہی ہے کہ میں ہر شے پہ قادر ہوں، مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے، میں اس پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، تو پھر اس کی بات پر یقین کر لیں. انبیاء کو یقین تھا تبھی ان کی دعائیں افیکٹو تھی. اگر ان کو ہمارے جس طرح ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہمیں اوپر اوپر سے ہوتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں ایک بار دعا مانگتے ہیں، 2 دن مانگتے ہیں، 4 دن مانگتے ہیں، 5 دن مانگتے ہیں، 1 سال مانگتے ہیں، 10 سال مانگتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں یہ بھی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یا نہیں، کہ میں تو اتنے عرصے سے مانگ رہی ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ مجھے تو لگتا ہے کہ اب تو میرا یقین ہی ختم ہو گیا. میں نے ایسی باتیں آپ لوگوں کی بہت سنی ہے. انبیاء کا آپ رہنمائی مانگتے ہیں کہ ہمیں انبیاء کے راستے پہ چلا، اور ہم کچھ دن دعا مانگ کے، کچھ منتھس یا ایئرز دعا مانگ کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام 80+ ایج میں جا کے ان کے ہاں اولاد ہوئی. اسی طرح زکریا علیہ السلام. تو مجھے یہ بتائیں کیا وہ بڑھاپے میں دعا مانگنا شروع ہوئے تھے کہ ہمارے ہاں اولاد ہو، یا جب وہ ینگ تھے، جب ان کی شادی ہوئی تھی، وہ تب بھی دعا کرتے تھے ہمارے ہاں اولاد ہو؟ یعنی ان کی پوری زندگی گزر گئی. ہماری جو ایک نارمل لائف ہوتی ہے 70 to 80 ایئرس، ان کی لائف گزر گئی تب ان کی دعائیں قبول ہوئی. اور کیا کہہ رہے ہیں دونوں پروفٹس؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوئے. پہلی بار نہیں مانگ رہے، 80 سال گزر گئے دعائیں ایک ہی دعا مانگتے ہوئے، اور کیا کہہ رہے ہیں ہم آپ سے مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوئے. یہ ان کا شکر ہے. یہ ان کے اندر اتنا انٹرنلائز تھا کہ 80 ایئرس تک دعا کرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ میں اتنے عرصے سے آپ سے مانگ رہی ہوں آپ دے نہیں رہے، اب مجھے تو یقین نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تو آپ سے مانگ کے کبھی نامراد ہی نہیں ہوئے. ہمارے صرف ایک دعا قبول نہ ہو تو ہمیں ڈاؤٹس ہو جاتے ہیں. وہ ان کی 80 ایئرس سے دعا ایک جو ہے وہ مینیفیسٹ نہیں ہوئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی آپ سے مانگ کے نامراد نہیں ہوئے. یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو آپ نے اور میں نے اپنے اندر انٹرنلائز کرنا ہے تاکہ ہماری دعائیں جو ہے وہ افیکٹو ہو جائیں. اچھا ایک اور بات، جب ہم شکر کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو اور زمین کی تمام مخلوق کفر کرے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے شاید ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کفر کرو اور زمین کی تمام مخلوق کفر کرے. اللہ بے پرواہ ہے، بے حد تعریف والا ہے. اسے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہماری پرسنالٹی، ہمارا کردار بن رہا ہوتا ہے، ہمارا کریکٹر بلڈ ہو رہا ہوتا ہے، ہماری پرسنالٹی بلڈ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے اندر ایک ایٹیٹیوڈ آ رہا ہوتا ہے کہ جب کچھ ملا تو عاجز ہو گئے، شکر ادا کیا، جب کچھ نہ ملا تو صبر کیا. کیا یہ ایک اچھے کریکٹر کی نشانیاں نہیں ہیں؟ آپ کسی کو دیکھتے ہیں وہ بہت مصیبت میں ہے، یا فار ایگزامپل ایک سمپل ایگزامپل لے لیتے ہیں اسکول کالج کی. ایک اسٹوڈنٹ ہو جس کے مارکس بہت برے آئے ہیں لیکن وہ بہت کمپوزڈ ہو، وہ اسے پھر بھی پرواہ نہیں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں یار دیکھو اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو تو فکر ہی نہیں ہے.
یہ ہم اس کو حسرت کر ہوتے ہیں کہ یار مجھے کیوں اتنی ٹینشن ہو رہی ہے، مجھے کیوں پسینے آ رہے ہیں، میں کیوں شیور کر رہی ہوں، یہ دیکھو کتنی ریلیکسڈ ہے. اسی طرح جب آپ کے اوپر مصیبت آتی ہے اور آپ صبر کرتے ہیں تو آپ ریلیکسڈ ہوتے ہیں. آپ ایک اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ کوئی حسرت کرے کہ دیکھو اس میں مصیبت آئی ہے، یہ پھر بھی کتنی شکر گزار ہے، کتنی عاجز ہے. یہ ایٹیٹیوڈ ہم نے اپنے اندر لے کر آنا ہے. ایک منٹ. اوکے. تو اب تک آپ کے مائنڈ میں جتنا یہ ٹریش ہے نا، جتنا یہ گاربیج ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، مجھے ڈاؤٹ ہے، نکال دیں. ہم جب اس سیریز میں آگے بڑھ رہے ہیں تو پرانے آپ کے جو آئیڈیاز ہیں، جو پرانی چیزیں آپ نے سیکھی ہوئی ہیں، ان کو نکال دیں. دعا کے بارے میں آپ نے جو سیکھا ہوا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی، پتہ نہیں بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے، یا مجھے مانگوں یا نہ مانگوں، ناممکن ہے، ان سب کو اپنے اوپر، یہ جو بوجھ ہے نا آپ کے اوپر، اس بوجھ کو گرا دیں. ایک نئے اب آپ ایک نئی پرسنالٹی بنیں گے. اب آپ کا ایک نیا ایٹیٹیوڈ بنے گا. اب آپ اپنی لائف جو ہے وہ دعاؤں سے ڈیزائن کریں گے. کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کی لائف کا کنٹرول اس کو مل جائے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو ہمارے ہاتھ میں رکھی ہے نا، یہ دعا ایسی چیز ہے جس سے آپ اپنی لائف جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں نا، فار ایگزامپل آپ میں سے کسی کا ویٹ زیادہ ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ کپڑے پہنے تو اچھے نہیں لگتے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اب دعا کرے گی، اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی کہ میں ایسی ہو جاؤں کہ مجھے پہنے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ اچھے لگے. اب وہ اپنی لائف کو خود ڈیزائن کرے گی. اس کے لائف میں اگر کوئی گولز ہے، اسے کوئی مطلب کہ امتحان ہے، کچھ بھی ہے، کوئی ڈگری ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی کہ مجھے ایسے چاہیے. اور اسی طرح اولاد کے لیے، صحت، ہر طرح کی جو بھی آپ کی دعا ہے، آپ اپنی لائف کو دعاؤں سے خود ڈیزائن کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے یوں چاہیے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے دعا ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ حیا کرتے ہیں کہ اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ سے مانگے اور وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے. اب دیکھو، ایک ایسی ذات جو اس بات میں حیا کرے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے، تو مجھے بتائیں وہ آپ کو کیسے خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ اگر کہیں کمی ہے نا، وہ ہمارے دعا کرنے میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب دعا مانگتا ہوں، مجھے کبھی یہ ڈاؤٹ نہیں ہوا کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی. مجھے یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں صحیح سے مانگ سکوں گا کہ نہیں مانگ سکوں گا. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ پہ ڈاؤٹ نہیں کرنا، اپنے مانگنے پہ ڈاؤٹ کرنا ہے کہ وہ ذات تو کہتی ہے کہ مجھے حیا آتی ہے میں کسی کو خالی ہاتھ لوٹاؤں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اگر یہ چیز نہیں مل رہی تو میرے مانگنے میں کہاں پہ کمی رہ گئی ہے. یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے. اور پھر دیکھیں، دنیا کا کتنا سخی بادشاہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو کہے میرے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں. کوئی وقت ایسا آتا ہے جب اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ رات کا وقت ہو یا کوئی بھی وقت ہو. اس کے بعد جو ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں، کوئی آپ کی لائف میں ہے، ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم سے بہت محبت ہوتی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے رات کے کسی پہر آپ کو ان کی ضرورت پڑے اور وہ اویلیبل ہو؟ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ انسان ہے، وہ سو رہے ہوں گے، وہ کہیں اور ہوں گے، آپ کسی اور شہر میں ہوں گے، وہ کسی اور شہر میں ہوں گے. تو انسان کے لیے لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اب جب پکارتے ہیں وہ آپ کی پکار کا جواب دیتے. اور مزے کی بات، اللہ تعالیٰ تیسرے پہر جو ہے وہ فرسٹ آسمان پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں. مجھے بتائیں وہ کون سا بادشاہ ہے جو اپنے بندوں کی اتنی پرواہ کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پہلے آسمان پہ آ کے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں. یعنی اللہ تعالیٰ خود ہمیں دینے آ رہے ہیں، وہ ذات جو ہے ہمیں خود دینے آ رہی ہے. تو پھر اس کے بعد اس کی ذات میں ڈاؤٹ نہیں بنتا، اپنی دعاؤں میں ڈاؤٹ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، ہمیں قرآن میں یقین ہے، تو باتوں پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دوں گا، تو بس آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں کہ وہ دے گا، اور پھر وہ ضرور دے گا. اوکے. اس کے بعد مطلب کہ دعاؤں کی ہم بات کریں، کیا دعائیں صرف بڑی بڑی چیزوں میں مانگنی چاہیے؟ نہیں، چھوٹی ہم دعائیں آگے بات بھی کریں گے، لیکن فی الحال ہم صرف جو اپنا ایٹیٹیوڈ سیٹ کر رہے ہیں. دعا کسی چھوٹی سی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہونا، دعا مانگے. جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ کو اگر جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ سے مانگے. آپ کو نمک بھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے. کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے, نمک چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ تعالیٰ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں, راستے بنا دیتے ہیں. اب مطلب کہ ایسے مومنٹس بھی آپ لوگ بتائیں, آپ کی لائف میں کچھ ایسا تو ہوا ہوگا کہ جب آپ نے دعا مانگی دعا قبول ہوگی. پلیز مجھے بتائیں, کامنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا مومنٹ آپ کی لائف میں جب آپ نے دعا مانگی اور آپ کی دعا قبول ہوگی, آپ کو کیسا فیل ہوا, مجھے یہ بتائیں. اور میں اپنا شیئر کرتی ہوں. ایک بار میں دعا مانگ رہی تھی, میں جائے نماز پہ تھی, میں دعا مانگ رہی تھی اور میں نے دعا مانگی اور پھر جا کے میں اپنا فون دیکھا اور وہ میری دعا قبول ہو گئی. یعنی میں صرف جائے نماز سے اٹھ کے جا کے میں اپنا فون دیکھا اور میری وہ دعا جو ہے وہ مینیفیسٹ ہو چکی تھی. تو الحمدللہ اس وقت اتنی خوشی ہوتی ہے. اچھا, خوشی اتنی ہوتی ہے اس وقت ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ یہ ہماری دعا تھی. میرے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے, مجھے اپنے اوپر ایک بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, جب وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو بھول کیوں جاتی ہو کہ تم نے یہ دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے قبول کر لیے. تھوڑی دیر بعد یاد آتا ہے, او یہ تو میں نے دعا کی تھی. تو آپ لوگوں کی لائف میں ایسے مومنٹس ہوں گے جب آپ نے دعا کی ہوگی, وہ مینیفیسٹ ہو گئی ہوگی. کیا فیلنگ تھی وہ فیلنگ, اب ہم انشاءاللہ اپنی دعاؤں کے مینیفیسٹ ہونے پہ بار بار فیل کریں گے. اور ہاں, ایک اور بات, دعاؤں کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وین آئی واز رننگ مائی بزنس, تو مجھے یوں ہوتا تھا جب میرے پاس آرڈرز ہوتے تھے, کنسائنمنٹس ہوتی تھی, میں ان کو پورا کرتی تھی, بھیجتی تھی, اور پھر نیکسٹ آرڈرز کے لیے میں دعا کرتی تھی. کیونکہ سمجھ آ گیا تھا کہ دعا کتنی ایک ٹول ہے, یہ ٹول ہے ہمارے پاس, یہ ایک ہتھیار ہے ہمارے پاس. ہتھیار سے کیا ہوتا ہے, کبھی آپ نے سوچا ہتھیار سے کیا ہوتا ہے؟ ہتھیار سے جنگ ہوتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے, تو پھر سوچیں ہتھیار سے تو جنگ ہوتی ہے, اور جنگ میں کیا ہوتا ہے, آپ ایک ہتھیار سے, ایک ویپن سے آپ تباہی مچا دیتے ہیں, آپ جو ہے کتنا کچھ لے لیتے ہیں. تو دعا ایسا ٹول ہے, ایسا ویپن ہے مومن کے لیے کہ وہ اس دعا کے ذریعے اپنی پوری زندگی بدل سکتا ہے. تو اگر مجھے کوئی بھی میں کام کر رہی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ, اب میری آرڈرز کمپلیٹ ہو گئے, اب آپ جو ہے مطلب نیکسٹ آرڈرز آئے. تو میں اتنی چھوٹی سی بات کے لیے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں یوں اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی. اسی طرح اگر آپ اسکول یونیورسٹی جاتے ہیں, آپ نے فی پے کرنی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اب فی کہاں سے آئے گی, تو دعا کریں, ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا وسیلہ بنا دیں گے. ایک بہت بات میں گھر میں کرتی ہوں کہ جب میرے پاس اسٹوڈینٹس پڑھنے آتے ہیں نا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈینٹس جو ہے کہیں شفٹ ہو جائیں, وہ چھوڑ جائیں, تو کبھی ایسا جب بچے چھوڑتے بعد میں اور نئے اسٹوڈینٹس پہلے آ جاتے, تو میں ہمیشہ ماما سے کہتی ہوں کہ ماما اللہ تعالیٰ کتنے بے نیاز ہے, مطلب مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اگر کوئی چھوڑ کے جاتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی سورس آف انکم ہے, بیکاز آئی لو ٹیچنگ, تو میں پڑھا رہی ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت پڑھی تھی, مالک ہونا. آپ لوگوں نے شاید نہ پڑھی, وہ ہم نے قرآن کی جب صورتیں ہم کرے تھے تب ہم نے پڑھی تھی. تو اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان کی زندگی کو زوم ان کر کے, یہ نہیں کہ صرف اوپر سے دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بالکل کلوزلی دیکھ رہے ہیں کہ ہاں فاطمہ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہونا چاہیے, اب کیا ہوگا, اسی طرح فلاں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. ایک ایک کی زندگی کو اللہ تعالیٰ الگ الگ زوم ان کر کے جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں, مینج کر رہے ہیں. تو جب آپ کی لائف میں کوئی پرابلم آتی ہے تو یہ مت سوچیں اللہ تعالیٰ کی آپ کی طرف اٹینشن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی آپ کی طرف اٹینشن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو زوم ان کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جی فلاں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو قریب ہے. اوکے, جب اب ہم پروفٹس کی بات کر رہے ہیں, پروفٹس کس طرح سے جو ہے وہ دعا مانگا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ لوگ کبھی آپ لوگوں سے گناہ ہو جائے, ہم سے گناہ ہو جائے, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ میں تو بہت گنہگار ہوں, میں نے تو یہ گناہ کر دیا, اب تو اللہ تعالیٰ مجھے نہیں سنیں گے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب وہ مصر سے گئے, ان کی غلطی سے ان سے کسی کا قتل ہو گیا تھا. ڈیٹیل میں نہیں جاتے, بس اتنا سمجھ لیں کسی کا قتل ہو گیا تھا غلطی سے. اور موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد مصر چھوڑ کے دوسرے شہر گئے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ قتل نہیں ہوتا, وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام اگر فار ایگزامپل آپ سے کسی کا قتل ہو جائے, نیند آئے گی آپ کو؟ نہیں آئے گی. وہ اتنا بڑا گناہ ہوگا, آپ کو ہر وقت اس کا خیال رہے گا کہ مجھ سے کسی کا مرڈر ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہر وقت خیال نہیں تھا, انہیں ہر وقت اس بات کا غم نہیں تھا
کہ میرے ہاتھ سے کسی کا قتل ہو گیا، کسی کی جان چلی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. تو آپ کا جو اپنے بارے میں پرسپشن ہے، لازمی نہیں اللہ تعالیٰ کا آپ کے بارے میں وہی پرسپشن ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بری ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اچھی بات ہے کہ آپ کو ریئلائزیشن ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے. لیکن آپ کا اپنے بارے میں جو پرسپشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا پرسپشن آپ اور میں نہیں جان سکتے. تو اپنے بارے میں یہ رائے مت میں بہت گنہگار ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ رائے مت بنائیں کہ میں بہت گنہگار ہوں تو اللہ تعالیٰ میری بات جو ہے وہ نہیں سنیں گے، مجھے دعا نہیں مانگنی چاہیے. آپ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا اللہ تعالیٰ آپ کو تب بھی سن رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی بات کی، اللہ تعالیٰ نے کوئی کرائٹیریا سیٹ نہیں کیا کہ فلاں مجھے پکارے گا تو اسی کی پکار کو میں جواب دوں گا. جو بھی جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارے گا اللہ تعالیٰ اس کی پکار کا جواب دیں گے. پھر اس کے بعد ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، شکر کی ہم بات کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے دوسرے شہر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے پاس نہ رہنے کو جگہ تھی. ظاہر اپنا شہر چھوڑ کر آئے تھے، اپنا ملک چھوڑ کر آئے تھے، کیونکہ وہاں انہیں ڈر تھا کہ اب یہ لوگ بدلے میں مجھے قتل کر دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ کھانے کو کوئی چیز ہے، نہ پینے کو کوئی چیز ہے، نہ پہننے کو کوئی چیز ہے، نہ سر کے اوپر چھت ہے، اور وہ جہاں گئے ہیں وہ ایک صحرا ہے. اب جو وہاں جاتے ہیں تو ان کو وہاں جو ہے وہ آپ لوگوں نے وہ قصہ پڑا ہوگا کہ دو بہنیں جو ہیں وہ کھڑی تھی اپنے جانور لے کر، انہوں نے پانی پلانا تھا، لیکن وہاں پہ کچھ لڑکے کھڑے تھے اور وہ ہیزیٹیٹ کر رہی تھی کہ وہاں جا کے اپنے جانوروں کو پانی پلائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا میٹر ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے والد جو ہیں وہ اب یہ کام نہیں کر سکتے، وہ بوڑھے ہو گئے اور ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ لڑکے چلے جائیں تو تب ہم اپنے جانوروں کو جا کر پانی پلائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانور پکڑے، ان کو جا کر پانی پلا دیا اور واپس ان کو کر دیا، اور واپس آ کے ایک شیڈ میں، ایک سائے میں بیٹھ گئے. اور وہاں بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جو کچھ میری طرف بھیجے میں اس کا طلبگار ہوں، آپ نے جو کچھ میری طرف بھیجا میں اس کا طلبگار ہوں. آپ مجھے بتائیں اس صحرا میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ کیا ان کے پاس گھر تھا؟ نہیں تھا. کیا ان کے پاس کھانے کو کچھ تھا؟ نہیں تھا. کیا ان کے پاس رہنے کو کوئی جگہ تھی؟ نہیں تھی. پہننے کو کوئی جگہ تھی؟ نہیں تھی. اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے جو بھی خیر میری طرف بھیجی ہے نا میں اس کا بہت طلبگار تھا. مطلب کہ فقیر کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے کہ میں اتنا طلبگار تھا، مجھے وہی تو چاہیے تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. کیا اور یہ نہیں کہہ رہے کہ جو آپ میری طرف بھیجیں گے، کہہ رہے جو آپ نے بھیجا. کیا بھیجا؟ ایک سایہ جس میں وہ بیٹھے ہیں اور ایک وہ پانی. یہ دو چیزیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اتنے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو میری طرف بھیجا ہے نا، یہ پانی اور یہ سایہ، اسی کی تو مجھے ضرورت تھی. میں اس مطلب سب سے زیادہ مجھے اسی چیز کی تو ضرورت تھی. اگر یہ چیز مجھے نہ ملتی تو اسکالر جس کو یوں ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی، اس دعا میں اتنی شدت ہے کہ اگر اس کی یہ مجھے نہ ملتی میں تو مر جاتا، میں اس کے بغیر رہ نہ پاتا. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ان کو صرف کیا ملا؟ ان کو بہت کچھ چاہیے، لیکن اس وقت ان کی ضرورت بہت چیزیں تھی، لیکن انہیں صرف ایک شیڈ ملی، ایک سایہ ملا بیٹھنے کے لیے اور ایک پانی ملا. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ مجھے یہی تو چاہیے تھا، مجھے سب سے زیادہ اسی چیز کی تو ضرورت تھی. حالانکہ اگر ہم اپنے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ہمیں پتا انہیں گھر چاہیے تھا. اس وقت وہ پریشان تھے کہ ان کے ہاتھ سے کسی کا قتل ہو گیا اور وہ لوگ ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے. انہیں اس بات کا سولوشن چاہیے تھا، انہیں رہنے کو کوئی گھر چاہیے تھا، انہیں کپڑے چاہیے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ نبی کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ ذرا سی چیز پہ اللہ تعالیٰ کے اتنے شکر گزار ہو گئے کہ یہی تو چاہیے تھا مجھے، اس کے علاوہ تو مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں تھا. یہ تو میری سب سے بڑی ضرورت تھی جو آپ نے مجھے دے دی ہے. اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی نعمتیں دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم ان کو بھی کنسیڈر نہیں کرتے. نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے تھا، مجھے تو وہی چاہیے جو میں مانگ رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو ضرورتیں تھی لیکن یہ ان کی شکر گزاری تھی کہ وہ کہتے ہیں مجھے یہی تو چاہیے تھا. اور اس کے بعد ایسا نہیں ہوا. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی اس میں یہ نہیں تھا کہ مجھے گھر چاہیے، مجھے رہنے کو جگہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. ان کی دعا ایسی انبیاء کی دعا آپ دیکھیں گے نا کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں ہوتی. موسٹلی وہ انڈائریکٹ دعا کرتے ہیں، یعنی وہ جو انہیں چاہیے ہوتا ہے وہ اس چیز کا ذکر نہیں کرتے. وہ اس طرح سے اپنی دعا مانگتے ہیں کہ ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. فار ایگزامپل موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا مجھے یہ چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا اتنا انعام کیا، کام بھی کرنے لگ گئے،
ان کی شادی بھی ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دی. اب اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں مینشن کر دیا. اور قرآن میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ قرآن میں اتنے انبیاء کے اتنے صدیوں پہلے کے قصے ہیں, تو کیا ان کی زندگی کے اور بھی تو تھے, انہوں نے اتنی لمبی لمبی زندگی گزاری, ہزاروں سال کی زندگی گزاری, ہزاروں سال میں سے کچھ کچھ چیزیں نکال کے اللہ تعالیٰ نے بتائی, اور جو چیزیں نکالی اٹ مینس وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کو کتنی پیاری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں مینشن کیا, اور اب جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا پڑھی جاتی رہے گی. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قرآن میں مینشن کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام ہے, وہ جب دعا مانگتے ہیں تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے, ان کے بھی ورڈز ایسے ہوتے ہیں, وہ اپنی کمزوری پہلے بتاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اب آدم علیہ السلام کی دعا دیکھ لیں, اب یونس علیہ السلام کی دعا دیکھ لیں. کیا یونس علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے؟ نہیں کہا, بلکہ کہا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یعنی پہلے اپنی کمزوری وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں, اور پھر اپنی کمزوری بیان کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مدد کرتے ہیں. تو اگر آپ کی لائف میں کوئی پرابلم ہے, اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا چھوڑ دیں اس کے لیے. ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. تو ہمارے بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے بھی ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مطلب مفہوم ہے اس کا کہ اگر تمہیں کوئی کامیابی ملے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ تمہاری اپنی کمائی ہے. یعنی کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک مومنٹ ہوتا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی, یا ہم سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. obviously جب ہم بیٹھ کے سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مصیبت میں رکھا ہے کس چیز کے لیے رکھا ہے, کوئی تو امپورٹینس ہوگی, اس سے سیکھ کے نکلنا ہے, اس میں سے بہتر ہو کر نکلنا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. جیسے زکریا علیہ السلام ہے, زکریا علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی دعا کی تھی نا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دیں. لیکن جب وہ مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے, تو انہوں نے مطلب وہ گرمیوں میں آتے تھے تو سردیوں کے پھل ہوتے تھے, سردی میں آتے تھے تو گرمی کے پھل ہوتے تھے. تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, وہ بے موسم پھل بھی عطا کرتے ہیں. تب حضرت زکریا علیہ السلام کو اس وقت کلک ہوا ہوگا, اسکالر کہتے ہیں ان کو اس وقت کلک ہوا ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ بے موسم مریم علیہ السلام کو پھل دے سکتے ہیں تو بے موسم مجھے بھی تو اولاد دے سکتے ہیں. میری اگر مطلب میں بہت بڑا ہو گیا ہوں, میری بیوی جو ہے وہ انفرٹائل ہے, تو اگر بے موسم مریم علیہ السلام کو پھل مل رہے ہیں تو مجھے بھی تو بے موسم اولاد ہو سکتی ہے. تو یہ وہ کنوکشن ہے جب حضرت زکریا علیہ السلام کو ہوئی, انہوں نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ساتھ ہی ان کی دعا کا جواب آ گیا. تو جب آپ کے اندر کنوکشن ہوگی پروفٹس جیسی, آپ کے اندر انٹرنلائز ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ دعا کو سنتے ہیں, تو آپ ایک بار مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعا قبول کر لیں گے. پھر اس کے بعد یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ کنوکشن کی, اس میں توحید کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. کس بات پہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دینے والی کوئی ذات نہیں ہے. ہمارا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے, جب ہم سورہ فاتحہ میں ڈیلی کہتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد مانگتے ہیں, کسی اور کو پکارتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں؟ اپنا عہد توڑتے ہیں. تو بتائیں جب ہم اپنا عہد توڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے ہماری دعائیں کیسے قبول کریں گے جس طرح اپنے پروفٹس کے لیے کرتے تھے, یا اس طرح سے انعام کس طرح کریں گے؟ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ شکایتیں رہیں گی. اگر اپنی شکایتیں دور کرنی ہے, پہلے اپنا ایٹیٹیوڈ سیٹ کریں. اب دیکھیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگ رہے ہیں. ہم لوگ اوپر سے کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں یقین ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں, لیکن جہاں ہماری دعائیں قبول ہونے میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے, وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں ہمارا یقین ختم ہو جاتا ہے. ہمارا یقین جو ہے مطلب جس طرح غبارہ ہوتا ہے نا, اس میں پہلے وہ بہت بھرا ہوا اس اندر ہوا ہے, ہاں ہاں ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں, لیکن ذرا سی مصیبت آتی ہے, ذرا سی سوئی چبھتی ہے اور ہمارا یقین جو ہے وہ اس غبارے کی طرح, غبارے کی ساری ہوا نکل جاتی ہے نا, ہمارا یقین, ہمارا توکل سب ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں, اب اس نے ثنا نے بات کی نا پروفٹس کی, تو میرے مائنڈ میں وہی بات سٹک ہو گئی ہے
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں پروفٹس کی طرح افیکٹو ہوں تو اپنا ایٹیٹیوڈ بھی تو پروفٹس کی طرح کرنا ہے. ہم نے شکر گزاری کا ایٹیٹیوڈ ہم نے اپنانا ہے, اور انشاءاللہ جب ہم شکر گزاری کا ایٹیٹیوڈ اپنا لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں کس طرح معجزے ہوتے ہیں. اب وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ معجزے تو پروفٹس کے لیے ہوتے تھے, ہمارے لیے معجزہ نہیں ہو سکتا. کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ کبھی غور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنا قرآن پاک میں کہتے ہیں میری کائنات پہ غور کرو کہ تمہیں سمجھ آئے. جو عقل والے ہیں وہ رات اور دن کے آنے جانے میں غور کرتے ہیں, تو کریں نا غور. ہمارے آس پاس ہر وقت معجزے ہو رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہماری وہ جو معجزے دیکھنے والی آنکھ ہے وہ بند ہے. کس طرح سے معجزے ہو رہے ہیں. ایک بیج آپ دیکھیں, کوئی آپ کو بتائے, فار ایگزامپل آپ کو نہیں پتا ایک درخت کیسے بنتا ہے, کوئی آپ کو ایک بیج دے اور آپ کو اگر کہے کہ دیکھو یہ جو بیج ہے نا اس میں سے ایک بہت بڑا درخت نکلے گا, تو آپ اس کہیں گے کیا تم بے وقوف ہو, یا تم مجھے بے وقوف سمجھ رہے ہو؟ اتنے سے بیج میں سے اتنا بڑا درخت کیسے نکل سکتا ہے؟ ہم یقین نہیں کریں گے. ہر روز اگر اس بیج میں سے درخت نکل آیا تو آپ کہیں گے یہ تو معجزہ ہی ہو گیا کہ اتنے سے بیج میں نہ پتے تھے نہ اس کے اندر لکڑی تھی, تو اتنا بڑا درخت کہاں سے آ گیا؟ ہر روز ہمارے آس پاس کتنے درخت اگ رہے ہیں, کتنے پودے زمین سے ان بیجوں سے نکل رہے ہیں. یہ معجزہ ہی تو ہے اللہ تعالیٰ کا. اسی طرح آپ ایک بچے کو جب وہ اپنی مدر کی ووم میں ہو, ابھی وہ پیدا نہیں ہوا, آپ اس کو جا کر کہیں وہ اس ڈارکنیس میں بیٹھے, آپ اس کو جا کر کہیں کہ تمہیں پتہ ہے جب تم یہاں سے نکلو گے تم دیکھو گے اس کے باہر ایک بہت حسین دنیا ہے, وہاں ایک یوں آسمان ہے, وہاں یوں سرسبز جو ہے وہ باغ ہیں, درخت ہیں, لوگ ہیں. وہ آپ کی بات کا یقین کرے گا؟ وہ کہے گا یہ کیسی باتیں کری ہے, یہ خود بے وقوف ہے, یہ مجھے بے وقوف سمجھ رہی ہے. وہ آپ کی بات کا یقین نہیں کرے گا. لیکن جب اگر ہمیں شعور ہو اس وقت اور اس کے بعد ہم نکل کر دیکھیں کہ یہ دنیا ویسی ہی ہے, کتنی خوبصورت ہے, یا اس دنیا میں کتنی عجیب اور دلچسپ چیزیں ہیں, تو ہم لوگ حیران رہ جائیں گے. ہم کہیں گے یہ تو معجزہ ہے. معجزے ہمارے آس پاس ہر وقت ہو رہے ہیں. جب میں چھوٹے بچوں کو دیکھتی ہوں مجھے ہمیشہ ہوتا ہے ان بچوں کو عقل کہاں سے آ جاتی ہے. بچے ایسی بات کر دیتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو پتا ہے انہوں نے ہنسنا کیسے, انہوں نے رونا کیسے ہے. تو جب میں دیکھتی ہوں مجھے بے اختیار اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ جو ہے وہ بہت پیار آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پہ بہت پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ, یہ بچے, یہ معجزے ہی تو ہیں. یہ کس طرح سے ایک بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے, وہ بڑا ہو رہا ہے, اور یہ معجزے ہی تو ہیں جو ہمارے آس پاس ہو رہے ہیں. تو معجزے آپ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی لائف میں کچھ ناممکن ہے, آپ کو لگ رہا ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا, آپ کے لیے ناممکن ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہے. اس بات کو انٹرنلائز کر لیں پلیز. کامنٹس میں لکھیں nothing is impossible for Allah. اور دعا کے بارے میں نا اپنے پرسیپشنز خود مت بنا لیا کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت گنہگار ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعا قبول نہیں کریں گے, ہمیں کسی اور سے دعا کروانا چاہیے. ہاں کسی اور سے دعا کروائیں, ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے دعا قبول ہوتی ہے, لیکن آپ کی اپنے لیے جو آپ دعا مانگتے ہیں, آپ لوگ جب کسی کو کہتے ہیں نا میرے لیے دعا کرنا, کیا اس کے دعا مانگنے میں اور آپ کی دعا مانگنے میں وہی شدت ہوگی؟ اکثر آپ لوگ مجھے بھی میسج کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا. کیا آپ کے لیے جو میں دعا مانگوں گی اور جو آپ خود اپنے لیے دعا مانگیں گے اس میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کی تکلیف آپ جانتے ہیں, میں نہیں جانتی. آپ جس شدت سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اس طرح میں نہیں مانگ سکتی یا کوئی اور نہیں مانگ سکتا. تو اپنے لیے آپ خود بھی دعا کریں, اور جب آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ میں بہت گنہگار ہوں, میری دعا قبول نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے سیکھا, ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, کسی کا قتل ہو گیا, آپ نے تو کسی کا قتل نہیں کیا. اور انہیں اس چیز کی کتنی ٹینشن ہوگی, وہ کتنے پریشان ہوں گے اس چیز کی وجہ سے. وہ نبی تھے, ان کو اس بات کی بہت ٹینشن ہوگی, لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں دعا مانگوں یا میری دعا قبول نہیں ہوگی, تو اپنا پرسیپشن ٹھیک کر لیں. لازمی نہیں ہے جو آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی آپ کے بارے میں وہی سوچ رہے ہیں. ہم لوگ نہیں, ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کا ہمارے بارے میں کیا پرسیپشن ہوگا, لیکن اچھا گمان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ, ہم لوگ خود ہی رائے بنا لیتے ہیں,
اللہ تعالیٰ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کیا کریں گے. ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، ہمیں رسائی نہیں ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. ہم صرف گمان اچھا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ مانگو. اللہ تعالیٰ نے اپنے، میں کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ہمارے درمیان میں کسی کو نہیں رکھا. ورنہ ہمارے وہ جو پرابلمس ہیں، ہمارے جو پینس ہیں، ہمارے جو بھی ہماری آزمائشیں ہیں، ہمیں پہلے کسی تیسرے بندے کو بتانی پڑتی کہ میری لائف میں یہ پرابلم ہے، تم دعا کرو. یہ عیسائی ہیں جنہوں نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں اپنا ایک پرسن، ایک چرچ کا جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو بٹھا لیا. وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ خود اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے، اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم سے بات کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا دی کہ اس کے ذریعے مجھ سے بات کرو. تو آپ خود اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اپنے پرابلم اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، بجائے اس کے کہ کسی دوسرے بندے کو بیچ میں لے آئیں اپنے اور اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اگر یہ کرائٹیریا پورا ہوگا تب میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا جب کبھی کوئی مجھے پکارے گا تو میں اس کی پکار کا جو ہے وہ جواب دوں گا. میں اس کے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے بھی قریب ہے، اللہ تعالیٰ میرے بھی قریب ہے. ہم دور ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دور نہیں ہے. تو آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کنوکشن کے ساتھ دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے گریٹفل ہو جانا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم آگے آگے بڑھیں گے تو ہم اور بھی اس پہ ایکسرسائز کریں گے پریکٹیکلی. لیکن آپ کی آج کی ایکسرسائز ہے کہ آپ اپنی کسی ڈائری میں، اب اگلے جو ہمارے سیشنز ہوں گے، پین اور ایک نوٹ بک آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. اور اگلے سیشنز میں آپ لوگ وہاں بیٹھیں گے جہاں شور شرابہ کم ہو، پیچھے کوئی آوازیں نہ آ رہی ہوں. بلکہ میں سوچ رہی ہوں کہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو، سحری کے بعد جو ہے وہ کریں. صبح کا وقت ہوتا ہے نا، نماز پڑھ کے بہت سکون ہوتا ہے تو اس وقت. اور دوسری بات یہ کہ میں چاہتی ہوں آپ لوگ تھوڑی نیچر میں نکل کے دعا مانگیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. فار ایگزامپل آپ چھت پہ چلے جائیں، آپ کسی صبح پارک وغیرہ میں کوئی نہیں ہوتا، وہاں چلے جائیں، گھر کے لان میں بیٹھ جائیں جہاں آپ کمفرٹیبل ہیں، جہاں آپ نیچر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اب وہاں بیٹھیں اور وہاں بیٹھ کے پھر انشاءاللہ پھر جو پوائنٹس ہوں گے وہ آپ نے جس طرح ہم مطلب کہ اپنی دعائیں ڈیزائن کریں گے تو آپ کی نوٹ بک اور آپ کا پین آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور اب آج کی آپ کی ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کون سی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، اور آپ ان کو جو ہے وہ لکھیں گے. اگر آپ چاہیں فیس بک گروپ، واٹس ایپ گروپ، وہاں لکھ کے بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کے لیے کچھ کانفیڈینشیل ہے، کچھ پرسنل ہے، اپنی ڈائریز میں لکھ کے جہاں جہاں پرسنل ہے اس کے اوپر بلر کر دیں، یا اس کو جو ہے وہ لائن، کلر والی لائن مار کے ڈرا کر کے اس کو چھپا دیں، اور باقی چیزیں شیئر کر دیں. کیوں شیئر کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ تاکہ ایک دوسرے سے سیکھ سکیں کہ اچھا اس چیز کے لیے بھی ہم شکر گزار ہو سکتے ہیں. اچھا گرمی میں ہم اے سی میں بیٹھے اس چیز کے لیے بھی شکر گزار ہو سکتے ہیں. اچھا پنکھے کے نیچے بیٹھے اس چیز کے لیے بھی شکر گزار ہو سکتے ہیں. اچھا ہمارے لیے مطلب کہ کوئی چھوٹی سی بات ہوئی ہے، فار ایگزامپل اچھا آج میں قرآن کا ایک پارہ کمپلیٹ کر سکی ہوں، اس چیز کے لیے بھی شکر گزار ہو سکتے ہیں. اچھا آج جو ہے وہ میں نے اپنی، فار ایگزامپل اگر کوئی مختلف شہروں میں رہتے ہیں تو میں اپنی فلاں فرینڈ سے بات کی، ماما سے بات کی، اس چیز کے لیے بھی شکر گزار ہو سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اگر ہوں گی آپ نے لکھ کے گروپ میں بھیجنی ہے کہ ہم اس چیز کے لیے شکر گزار ہیں، تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں، ایک دوسرے سے انسپریشن لے سکیں گے اس بات کے لیے بھی شکر گزاری ہو سکتی ہے. پھر کیا ہوگا، جب ہم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا سیکھ لیں گے، پھر ہماری دعائیں افیکٹو ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ جو شکر گزاری والی ایکسرسائز ہے یہ ہماری چلتی ہی رہے گی انشاءاللہ. میں بتاؤں گی کہ پھر آپ لوگ نے کب سینڈ کرنی ہے، ایک پورا پروسیس ہو جائے. اور جو لوگ ہمارے فیس بک گروپ میں نہیں ہے پلیز آپ لوگ جوائن کر لیں، کیونکہ وہاں پہ آپ لوگ جب الگ الگ پوسٹ کریں گے نا وہ سب کے لیے ایزی رہے گا. واٹس ایپ پہ جب بہت زیادہ میسج آتے ہیں تو کچھ اریٹیشن بھی ہو جاتی ہے، آل دو ہونی نہیں چاہیے بیکاز ہم اسی چیز کے لیے تو کنیکٹ ہیں. لیکن پھر بھی فیس بک پہ تھوڑا آسان رہتا ہے کہ آپ اسکرال کر کے آپ سب کی پوسٹ دیکھ لیتے ہیں. تو جو نہیں ہے وہ جا کے جو ہے وہ جوائن کر لیں. اور اگر کسی کا فیس بک نہیں ہے تب بھی اٹس اوکے، آپ لوگ فون سے فریک آؤٹ ہو جاتے ہیں اور مجھے بھی کر دیتے ہیں تو اٹس اوکے اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ اب ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم اپنے سفر پہ نکل گئے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ سے وہ مانگنے جو ہم اللہ تعالیٰ سے اب تک مانگ رہے تھے. فرق اتنا ہوگا کہ اب ہمارا ایٹیٹیوڈ سیٹ ہوتا جائے گا. اب ہم اللہ تعالیٰ سے we will dare to ask Allah impossible. ابھی تک جو ہمارے جو
ڈاؤٹس تھے، ڈاؤٹس آج اس سیشن میں ختم کر کے جائیں اپنے، یعنی کہ جو آپ کے بوجھ ہیں ڈاؤٹس کے، شکووں کے، شکایتوں کے، ناشکری کے، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے یہ میرے لیے بہتر نہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دینا نہ چاہیے، ہو سکتا ہے میری تقدیر میں نہ ہو سکتا ہے میرے نصیب میں نہ ہو، فلاں بلا بلا بلا، جو بھی آپ کے مائنڈ میں ایسی باتیں ہیں نا جو آپ کی دعاؤں کو روک رہی ہیں، جو آپ کی دعاؤں کو لمٹ کر رہی ہیں، وہ آج اس سیشن میں گرا دیں، اپنے آپ کو اس بوجھ سے ہلکا کر لیں، آج آپ ایک نئے پرسن بن جائیں، ایک نئے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اب آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، انشاءاللہ کل جو ہے وہ دوبارہ 10 بجے ملاقات ہوگی، اور آپ سب لوگوں نے جو ہے وہ، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ہمت دے کہ آپ اپنے لیے بہترین دعائیں ڈیزائن کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، جو امپاسبل آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرے۔ آپ نے اپنی دعائیں خود ڈیزائن کرنی ہے۔ دوبارہ بتا دوں جن کو کنفیوژن ہے کہ میں بھی، وہ مجھے ہمیں اپنے پرابلمس بتائیں گے، ہم بتائیں گے کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا، سب کے پرابلمس ان تک رہیں گے، وہ خود ڈیزائن کریں گے، اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنا پرابلم کسی کو بتانا نہ پڑے، میرا راز یا جو بھی میرا پرابلم ہے وہ مجھ تک رہے اور میں خود ان کو ڈیزائن کروں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔